सिकंदर ऑफिस से लौटा तो अपने शहरयार के साथ एक छोटी सी बच्ची को बैठे देखकर परेशान हो गया। इसे पहचानने में इसने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। हाथों में गुलाबी फूल पकड़े वो मुस्कुराकर शहरयार से बातें कर रही थी। सिकंदर के आते ही वो उठकर इसके करीब आई और अदब से सलाम किया। बहुत प्यारी बच्ची है, अपना नाम सारिसा बताती है, ना जाने कहाँ से आई है। ये कहती है कि मैं परी हूँ, आसिया ने मुस्कुराते हुए बताया। मैं शहरयार को लेने आई हूँ सिकंदर, आपको सब कुछ पता है ना। मैंने ये फ़ैसला किया है कि शहरयार को अपने साथ ले जाऊं, और वैसे भी मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, इसलिए मैं शहरयार को लेने के लिए आई हूँ, हमेशा के लिए। वो उनके करीब खड़ी उनकी नज़रों से नज़रें मिलाए बोल रही थी। आसिया, शहरयार को अंदर लेकर जाओ। उन्होंने आसिया की तरफ देखकर इशारा किया तो वो बिना कुछ बोले शहरयार का हाथ थामकर इसे अंदर ले जाने लगी, जब अचानक ही सारिसा ने शहरयार का दूसरा हाथ थाम लिया। मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, और शहरयार मेरे शोहर हैं, इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसकी बातें सुनते हुए आसिया का हाथ अपने आप शहरयार के हाथ से छूट गया। वो इस नन्ही सी बच्ची को देखने लगी। मैं अपने शोहर को यहाँ से ले जाने आई हूँ, तुम लोगों के पास सिर्फ 7 दिन है। मैं 7 दिन के बाद इसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊँगी, ये मेरा है। वो शहरयार का हाथ थामे हुए इसे सोफे पर बैठाती हुई इसके साथ बैठ गई। वो नन्ही सी बच्ची हाथों में फूल थामे इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि इससे ऐसे लफ्ज़ों की उम्मीद किसी को ना थी। सिकंदर ने मजबूर होकर घर में सबको सब कुछ बता दिया। किसी को सिकंदर से ऐसी उम्मीद ना थी। इतना बड़ा कदम वो बिना सोचे समझे, बिना किसी के मशवरे से कैसे उठा सकता था। सिकंदर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, एक परी के साथ अपने बेटे का निकाह करके। और अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए। जब इनके खानदानी नौकर आबिद ने इन्हें पीर बाबा का मशवरा दिया, इन सब बातों पर यकीन ना करते हुए भी वो इस वक्त आबिद की बात मानने पर मजबूर थे। सारिसा साए की तरह शहरयार के साथ रहती थी। वो इसकी माँ को भी इसके करीब न भटकने देती। ये इनकी परियों की नगरी का एक रवाज था कि परी 7 दिन तक अपने शोहर के घर पर रहकर इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। और यही वजह थी कि सारिसा यहाँ 7 दिन रहने आई थी। 7 दिनों के लिए इसने शहरयार को इनसे बहुत दूर कर दिया था। शहरयार रोता तड़पता रहता, वो इसे इसकी माँ के पास ना जाने देती, और ना ही घर में किसी और के पास। अगर इन लोगों में से कोई इसके पास जाता तो वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए इनके साथ बुरा सलूक करती। घर के मालिक तो मालिक, नौकर भी इस छोटी सी बच्ची से डरे सहमे रहने लगे थे। घर में सब लोग बहुत परेशान थे, और परेशानी की वजह थी सारिसा, जो शहरयार को एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। यहाँ तक कि इसका सख्त रवैया देखते हुए आसिया फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर बाबा जान को बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपना गुस्सा निकालते हुए एक बार नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, और बिना सोचे समझे सारिसा को बहुत सारा डांटा और ज़बरदस्ती शहरयार को उठाकर उसकी माँ की गोद में डाल दिया। लेकिन इसके बाद वो अपने अंजाम से बेखबर थे। वो अजीब नज़रों से इन्हें देखती वापस वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इसके चेहरे से इसके गुस्से का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल ना था, लेकिन इस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली। रात 2 बजे का वक्त था। तकरीबन सभी लोग सो गए थे। शहरयार आज अपनी माँ के पास था। सुबह पीर साहब यहाँ आने वाले थे और वही इन सब का कोई हल निकालने वाले थे। इसीलिए घर के सभी अफराद कल सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। इन दिनों वो सभी बहुत परेशान हो चुके थे। रात के अंधेरे गहरे हुए तो बाहर से आबिद की बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। परेशानी हद से ज़्यादा सवार थी, कोई भी सो नहीं रहा था। नौकरानी की आवाज़ सुनते ही सब लोग बाहर आए, पर कहीं पर भी आबिद की बीवी नज़र न आई। वो तेज़ी से भागकर घर से बाहर निकले तो सामने बड़े से दरख्त पर उसकी गर्दन लटकी हुई थी, जबकि हाथ कटे दूर पड़े थे और जिस्म वही ज़मीन पर पड़ा था। आज दोपहर में जब बाबा जान इसे डांट रहे थे तब यही नौकरानी मुस्कुरा रही थी, और इनके जाते ही इसने कहा था, बड़ी आई परी। और इसे सारिसा ने देख लिया था। गुस्सा तो हद से ज़्यादा था, इसलिए इसका शायद यही अंजाम होना था। सारिसा कहाँ गई कोई नहीं जानता था, लेकिन वो वहाँ बाहर नहीं थी। शहरयार कमरे में अकेला सो रहा था। ये सोचते ही आसिया अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन अपना कमरा बंद देखकर परेशान हो गई। वो सारी रात अपने कमरे के बाहर बैठी रही, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह 6 बजे पीर साहब घर आ चुके थे, और वो ये भी जानते थे कि शहरयार सारिसा के पास है और वो इसे किसी से भी नहीं मिलने दे रही, यहाँ तक कि इसे बिल्कुल छुपा के रख लिया है। और 7 दिन के बाद वो इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाली है। एक कत्ल कर चुकी थी, अगले कत्ल के लिए भी तैयार थी। वो शहरयार और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म कर देने वाली थी। पीर साहब ने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ज़िद्दी परी नहीं देखी थी। पीर साहब ने सारिसा को समझाने की बहुत कोशिश की, ना तो इस पर इनके अमल का असर हुआ था और ना ही इनकी बातों का। शहरयार को बचाने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अगर एक परिजात का शोहर खुद इसे किसी बात का हुक्म दे
تو وہ جان لٹا کر بھی اس کا حکم بجا لاتی ہے۔ 3 دن کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی اور وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اب آگے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ خود شہریار اسے حکم دے کہ وہ شہریار سے دور ہو جائے، تب ہی شہریار کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن پیر صاحب، شہریار صرف 5 سال کا ہے، وہ ان سب باتوں کو سمجھتا بھی نہیں، وہ کیسے اس پری ذات کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ سکندر نے پریشانی سے کہا۔ سکندر صاحب، بچہ شہریار ہے، آپ لوگ نہیں۔ آپ لوگ اسے سمجھائیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا، بس کسی بھی طرح سے آپ کو شہریار سے اکیلے میں ملنا ہوگا۔ پیر صاحب جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا کر جا چکے تھے، زیادہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ شہریار کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر آسیہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، لیکن اندر خوف بھی تھا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ دے ان کے معصوم بچے کو۔ لیکن کچھ تو کرنا تھا، اس کا کوئی حل نکالنا تھا۔ ایک راستہ پیر صاحب نے بتایا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے بہت دور جا سکتی تھی، اور یہ خطرناک ذات کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، پریاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اتنی ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کے گھر سے ایک فرد کی جان جا چکی تھی، نہ جانے اس کا اگلا شکار کون تھا، کہیں وہ شہریار کو ہی نہ کچھ کر دے۔ یہی سوچتے ہوئے آسیہ کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔ پھر اپنے دل سے ہارتے ہوئے وہ آخر اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں شہریار تھا۔ اپنی ماں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ فوراً دوڑتا ہوا ان سے آ کر لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے خاموش کرنے لگی، اب اسے کسی بھی طرح سے بہلانا تھا، پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلی جاتی اور شہریار بھی آزاد ہو جاتا، اور شہریار کو اس انچاہے رشتے سے آزاد کرنے کے لیے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سکندر کی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ سریسا بہت ضدی اور خطرناک پری تھی، جو اپنی پسند کی چیز کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو شہریار بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہے، میرے اچھے بچے، تم کرو گے نا؟ آسیہ نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اس کے پاس نہیں، بہت گندی ہے وہ، میری دوست نہیں ہے، مجھے ایسی فرینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی۔ شہریار رونے لگا۔ دیکھو میرا بچہ، میں جو کہوں گی تم وہی کرو گے تو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، ہم اس گندی بچی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے ماما، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، وہ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا تھا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھا اور یقین سے اسبات میں گردن ہلائی، اور پھر اسے سمجھانے لگے کہ آخر کرنا کیا ہے، جبکہ سکندر صاحب دروازے پر کھڑے تھے کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ شہریار کو واپس اسی کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئے تو بابا جان کہیں مل نہیں رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ جب سے پریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ امی جان بھی بہت پریشان تھی، کہیں ساریسا نے تو کچھ، اگر وہ ایک نوکرانی کو صرف خود پر ہنسنے کی سزا دے سکتی ہے تو بابا نے تو اسے ڈانٹا تھا، کہیں وہ انہیں کچھ کر نہ دے۔ امی جان، نہ جانے بابا کہاں چلے گئے ہیں، میں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں، کہیں نہیں مل رہے۔ گھبراؤ مت بیٹا، یہیں کہیں ہوں گے، میں بھی انہی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ امی جان بھی انہیں ڈھونڈنے لگی، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی وہ کہیں نہ ملے۔ جب سریسا گھر کے اندر آتی دکھائی دی، کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آج ہاتھ میں گلابی پھول کی جگہ لال پھول تھا۔ قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ لال پھول نہیں ہے بلکہ اس پر خون لگا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اماں سائی نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خون کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ سریسا نے ایک خطرناک ترین نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سکندر ہر طرف جا کر بابا جان کو ڈھونڈ کر واپس آیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ آخر بابا گئے تو گئے کہاں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ کے والد صاحب کی لاش ملی ہے، اور یہ سنتے ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بچوں کے سر سے بزرگ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سکندر یہیں رات کے وقت واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا پھول لے کر۔ کہیں اس نے تو ابا جان کو، اپنی بات کرتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے شہریار کو بھی مار دے گی، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کل بابا نے دن میں اسے ڈانٹا تھا، کل اس نے عابد کی بیوی کو مار ڈالا، اس نے بابا جان کو مار ڈالا، اب جانے آگے وہ کیا کرے گی۔ کچھ کریں سکندر، خدا کے لیے کچھ کریں، مجھ میں اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، آسیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے شوہر کی موت پر نڈھال امی سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے میں آ گئی اور آگے پیچھے دیکھے بنا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ بتا، میرے شوہر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں ان کی جان لی؟ کیوں قتل کیا ان کا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے شوہر کی جان لے لی، میں تیری جان لے لوں گی۔ امی غصے سے بول رہی تھی۔ ساریسا خاموشی سے کھڑی ان کے تھپڑ کھائے جا رہی تھی۔
جب سکندر نے انہیں آ کر روکا۔ بس کر دے امی، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو انسانوں کے جذبات رکھے گی، وہ ایک پری ذات ہے، اس کے لیے انسان کی جان لینا کوئی مشکل نہیں، وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے۔ سکندر نے نفرت سے دیکھا۔ ہاں، میں محبت کا مطلب نہیں جانتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میں نے صرف عشق کیا ہے شہریار سے، اور میں اپنا عشق اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا میں یہی حال کروں گی۔ ساریسا نے کہتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے اپنا پھول اٹھا کر امی کے پیٹ میں دے مارا۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین ان کے خون سے بھر چکی تھی اور تڑپتے تڑپتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تم نے میری دادی کو مار ڈالا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بہت بری ہو، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ شہریار اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مارنے لگا، جبکہ اس دوران وہ خاموشی سے سر جھکائے شاید شہریار کے غصے کا احترام کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو کھو کر سکندر ناڈھال ہو چکا تھا، اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے شہریار کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور شہریار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کچھ یہ تھے: آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا اس کمرے سے نکل نہیں سکتی۔ شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو ساریسا غصے سے سکندر کو دیکھنے لگی، جبکہ سکندر شہریار کا ہاتھ تھامے باہر لے کے جا رہا تھا۔ ان 7 دنوں کے دوران اگر ایک پری ذات کو کوئی بھی حکم اس کے شوہر کی طرف سے ملے تو وہ اسے ساری زندگی نبھاتی ہے، جب تک شوہر کا اسے دوبارہ حکم نہ ہو۔ اسی لیے یہ 7 دن ایک پری ذات بہت احتیاط سے گزارتی ہے، کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن ساریسا بہت ساری غلطیاں کر چکی تھی، وہ 3 قتل کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ایک اور گناہ سے اس کی ساری جادوئی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھیں۔ لیکن شہریار، میں باہر کب آؤں گی؟ ساریسا نے پوچھا۔ جب میں کہوں گا تب ہی، میرے علاوہ تم کسی کی اجازت سے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ کو پکار تو سکتی ہوں نا؟ اس نے جیسے اجازت چاہی تھی۔ شہریار نے اپنے باپ کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے اسے اور اپنی ماں اور بیوی کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر کوئی بڑا سا تالا لگایا اور پھر بیڑیاں لا کر لگانے لگا تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن اس کمرے سے سسکیوں کی آواز پچھلے 22 سال سے آ رہی تھی۔ شہریار کے کانوں میں آوازیں پچھلے 22 سال سے اسے بے چین کیے ہوئے تھیں، اور اب 22 سال بعد وہ پورے روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساریسا گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا ڈر پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مہر کے علاوہ اس وقت اور کسی کی دشمن نہیں، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ مہر کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی حال میں مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی وہ مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو کینیڈا بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ابھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ماں باپ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی۔ ان 7 دنوں میں شہریار نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا، ساریسا نے وہ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ قید بھی ہو گئی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پریاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں آپ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ کوئی فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شہریار، جب تک تم یہاں پہ ہو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور ماما بابا، اگر ساریسا نے کچھ کر دیا تو میں تم لوگوں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اگر کینیڈا جاؤں گی تو تم بھی میرے ساتھ چلو گے، مہر نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کل تک اسے پریاں بہت اچھی لگتی تھیں، پریوں کی کہانیاں پڑھنا اس کا سب سے فیوریٹ کام تھا، لیکن اپنی زندگی میں پری کی خواہش کر کے پچھتا رہی تھی۔ کتنی مختلف تھی کتابوں کی کہانی اور زندگی کی کہانی۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اگر اس دنیا میں اچھی پریاں ہیں تو کچھ ساریسا جیسی بھی ہیں جو صرف اور صرف اپنی ضد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پریام کے والد نے سکندر سے بدلہ لینے کے لیے ساریسا کا نکاح شہریار سے کروا دیا، اور ہر پری ذات کی طرح ساریسا کے لیے اس کا شوہر اس کا عشق تھا جسے نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن پریام کے والد نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساریسا اپنی ضد میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ انسانی زندگیوں کی جان لینے لگے گی۔ شہریار کے دادا نے صرف اسے بچی سمجھ کر ڈانٹا تھا، اور عابد کی بیوی صرف فطرتاً مسکرائی تھی، چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں۔ کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا، شہریار نے اپنے کھوئے تھے۔ وہ مانتا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی سکندر کی ہے، جو انجانے میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اس کی حقیقت جان کر اس کا ساتھ نبھانے کی بجائے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ایک عام انسان تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی پری کا تصور نہیں کیا تھا۔
شہریار نے مہر کو بہت مشکل سے منایا، وہ جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن شہریار نے اسے جانے پر مجبور کر دیا اپنی قسم دے کر، اور شہریار کی قسم پر مہر جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ وہ زیان کے ساتھ کینیڈا جا رہی تھی۔ یہ بات مہر کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی شہریار نے انہیں بتانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ اپنے مسئلے میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا اور مہر بھی اس کے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شہریار نے مہر کے جانے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ ماما بابا چاہتے تھے کہ شہریار بھی چلا جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساریسا سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا کہ وہ ایک عام انسان ہے اور پری ذات کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اب ساریسا اس کے کسی حکم کی تکمیل نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ یہ کام اسے صرف 7 دنوں میں کرنا تھا۔ اب ساریسا خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن وہ اس سے عشق کا دعویٰ کرتی تھی، تو کیا اسی عشق کے ہاتھوں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی؟ جو کرنے جا رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اتنے سالوں سے اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، اتنے برسوں سے جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے چین تھا، اس کی حقیقت جان کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے خود کبھی کسی انسان کے بارے میں برا نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے 22 سال ساریسا نے ایک ہی کمرے میں تنہائی میں کس طرح سے گزارے ہوں گے۔ اس نے غلطی کی تھی، اس نے 3 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن قتل کی سزا 22 سال کمرے میں قید رہ کر وہ کاٹ چکی تھی، اپنی جادوئی طاقت کے بغیر، اپنے پریزاد وجود کے بغیر، بنا کسی سے بات کیے، صرف شہریار کو 22 سال سے وہ پکارتی رہی۔ تو کیا شہریار اس سے بات کر کے اسے سمجھا نہیں سکتا تھا؟ مشکل تھا، لیکن شہریار یہ مشکل کام کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر 2 بجے کی فلائٹ سے اس نے مہر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زیان اس کے ساتھ تھا اور اس کا انتظام اس نے بڑی مشکل سے کیا تھا، کیونکہ اس کی سیٹ 1 ہفتے کے بعد کنفرم ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مہر کا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی اور شہریار اپنی جان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے بعد مہر اپنا سارا سامان تیار کر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ شہریار باہر بیٹھا ہوا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک کے بعد دوسرا عامل پیر صاحب نہ جانے کون کون آ رہے تھے، لیکن اس وقت اس کو یہاں سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ 22 سال سے اس گھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھی۔ یہ گھر اب اسی کا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 22 سال اس گھر میں گزار لیے تھے۔ مہر سارا سامان پیک کر کے باہر جانے لگی جب اچانک دروازے بند ہو گئے۔ مہر نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ ہر طرف نظر گھمانے کے بعد بھی اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازے کی آواز سن کر سب دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب ہوا میں مہر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور مہر دور جا گری۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی، جب کسی نے اسے پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹکا۔ مہر کی زوردار چیخ بلند ہوئی جب شہریار اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ مہر دروازہ کھولو، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ باہر سے شہریار کی آواز آ رہی تھی، لیکن مہر کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے جا رہی ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ کسی چیز نے مہر کو سیدھا کیا، وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مہر کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو مجھ سے میرے شہریار کو چھینے گی؟ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ صرف میرا ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے۔ میں اس کے سامنے تیری جان لے لوں گی۔ پورے کمرے میں آواز گونج رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک دیوار سے نکلتی نظر آتی تو کبھی دوسری دیوار میں جاتی نظر آتی۔ مہر بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا جب پورا دروازہ کھل گیا اور مہر کی گردن پر ساریسا کا ہاتھ تھا۔ وہیں رک جاؤ، اندر مت آنا۔ دیکھو میں تم سے کتنا عشق کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ میں آنے والے ہر شخص کو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے۔ شہریار، میں اسے مار دوں گی۔ اسے مر جانا چاہیے۔ تم پر صرف ساریسا کا حق ہے۔ تم ساریسا کا عشق ہو اور ساریسا اپنا آپ ختم کر لے گی، لیکن اپنا عشق کسی کو نہیں دے گی۔ ساریسا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مہر کو چھوڑ دو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا گناہگار میں ہوں۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، وہ تو انجان تھی ان سب سے۔ میں نے تمہاری باتیں سن کر بھی اگنور کر دی۔ گناہگار میں ہوں، وہ نہیں۔ پلیز اسے چھوڑ دو۔ اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ شہریار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، معصوم ہی صحیح، لیکن ہمارے بیچ تو آئی ہے، اور جو ہمارے بیچ آئے گا وہ مرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، پلیز خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی میں کروں گا۔ پلیز مہر کو چھوڑ دو۔ مہر کی گردن پر دباؤ سے مہر کی دبی دبی چیخیں شہریار کو اس کی مزید منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔
لیکن ساریسا پر تو جیسے جنون سوار تھا، وہ مہر کی جان لے لینا چاہتی تھی۔ ساریسا تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، میں اسے یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا، خدا کے لیے۔ تم مجھ سے عشق کرتی ہو تو تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، شہریار نے منتیں کرتے ہوئے کہا تو ساریسا کے ہاتھ اس کی گردن پر نرم پڑ گئے۔ اس کی پکڑ سے آزادی ملتے ہی وہ شہریار کی طرف بھاگنے لگی، جب ساریسا نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے واپس پیچھے کیا۔ چلی جاؤ میرے اور شہریار کے بیچ سے، وہ صرف میرا ہے، میرا عشق، ساریسا کا عشق، اور ساریسا اپنا حق کسی کو نہیں دے گی۔ وہ مہر کو وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہوئی اسے جھٹکا دے کر شہریار کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہریار نے اسے تھام لیا۔ میں نے صرف تمہاری قسم پر چھوڑا ہے اسے، میں نے تم سے عشق کیا ہے، تمہاری قسم ہے تو نبھانی تو پڑے گی، اسے یہاں سے دور بھیج دو، دوبارہ مجھے اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آئے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی، میں اسے یہاں سے بھیج دوں گا، شہریار نے وعدہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر آئی تو میں تمہاری قسم بھول جاؤں گی شہریار، وہ مہر کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو شہریار اسے اپنی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ مہر کو کینیڈا کے لیے بھیج کر وہ واپس آیا تھا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مہر اتنا روئی کہ خود شہریار کا دل بھی بہت برا ہو گیا۔ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، شاید جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار اس سے دور چلی گئی تو ممکن ہے کہ دوبارہ اس سے کبھی بھی نہ مل سکے۔ یہ سچ ہے کہ اس نے شہریار سے کوئی دھواں عشق نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس سے محبت کرنا اس پر فرض تھا، اور ایسا ہی فرض ساریسا بھی نبھا رہی تھی۔ وہ ساریسا کو غلط نہیں کہتی تھی، آخر اس نے اتنے سال شہریار کا انتظار کیا تھا۔ 22 سال ایک اندھیرے کمرے میں بند رہ کر وہ پل پل اسے پکارتی تھی، لیکن اس میں تو مہر کی بھی کہیں کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ تو اس سب کے بارے میں جانتی تک نہ تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے فیری ٹیل کی کہانیوں کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن کہانی اور زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، نہ کچھ کرنے کو تھا اور نہ ہی کچھ کہنے کو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی زندگی اتنی مشکل ہوگی، اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ تھی عشق کی 6 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔